बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। बहुत कुछ बहुत क्लियर होता चला जा रहा है। किन मकासद के तहत गुज़श्ता कुछ अरसे में क्या क्या चीज़ें की गई, सब खुल के सामने आ रहा है। मैं आज देख रहा था कि एक काला चैनल लॉन्च किया गया था डिजिटल मीडिया पर। काला चैनल आज वजीर आजम शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा कर रहा था कि आप चाहते तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें न जाने कहां ले जाते, लेकिन आपकी मेहरबानी है कि आपने 55 रुपए बढ़ाए हैं। ये किन मकासद के तहत लॉन्च किए गए थे, आप देख लीजिए। मीडिया के चैनल्स कितना कवर कर रहे हैं इस बहरान को, आपके सामने है। ये 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे, 11 बजे वाले टेलीविजन प्रोग्राम्स, इनमें से एंकर बाहर निकलें, जाएं एक आम आदमी के पास, पेट्रोल पंप पे खड़े हों, उससे उसका हाल पूछें। आपके सामने है कि क्या सिचुएशन है, किस तरह से हमारा मीडिया जो इररेलेवेंट होता चला जा रहा है, क्योंकि आम आदमी के लिए नहीं, इस मुल्क की रूलिंग एलीट जिसने कैप्चर किया हुआ है, उस रूलिंग एलीट के इशारों पर दुम हिलाता हुआ मीडिया जो कर सकता है वो कर रहा है। अवाम जो कर रहे हैं वो इनके सामने है, और इनकी वक़्त जो पहले ही नहीं थी, हर गुजरते दिन के साथ कम होने के बाद अब वो पाताल में जा रही है। ये इस मीडिया की औकात है। मैंने आपसे कहा था कि देखेंगे कितने लोग जाते हैं टेलीविजन प्रोग्राम्स करने सड़कों पर एक आम आदमी के पास। और मैंने आपसे कहा था कि इमरान खान के दिनों में इशारा था किसी और ताकत का, तो ये मीडिया वाले मुंह में माइक घुसेड़ते थे, बताओ जिंदा हो, महंगाई हो गई है, कैसे जिंदा हो। और अब क्या हुआ है, सिर्फ एक प्रोग्राम की झलक आपके सामने रखता हूं। एक आम आदमी खुद पूछ रहा है, तुम लोग थे कहां, तुम लोग मीडिया वाले थे कहां। एक आम आदमी खुद पूछ रहा है, जरा देखिए। तो और अभी उससे भी ज्यादा हो गया। अब सुबह से निकले और अभी तक बैठे हैं। कॉल बढ़ गया है, कितनी मुश्किलात हुई हैं? तो मुश्किलात तो पहले भी कम नहीं था और अभी उससे भी ज्यादा हो गया। अब सुबह से निकले और अभी तक बैठे हैं। दूसरी बात यह है कि आप मीडिया वाले अभी तक किधर थे, किधर गए थे? हम तो आ गए आपके पास। अभी आ गया। ये 3 साल पहले तो आप लोग हर बंदे के मुंह में मैं घुसेड़ता था कि भाई महंगाई हो गया, 2 रुपए पेट्रोल महंगा होता था, तो हर बंदा चीखता था, हर बंदा। मैंने आपसे कहा था मीडिया खुद अपनी औकात खोता चला जा रहा। ये खोता उर्दू वाला है, पंजाबी वाला खोता नहीं है इस मीडिया के लिए। तो ये मीडिया की हालत है। कंबर ने हिम्मत की, ही इज़ अ वेरी गुड यंग जर्नलिस्ट, और जाके लोगों के तासुरात पहुंचाए। लेकिन हमारा मीडिया अपनी वक़्त खो चुका है। ये अपनी इस वक्त हालत देख रहे हैं। आप देखिए कि हालात क्या हैं। हालात इतने बुरे हैं कि नून लीगी खुद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से शिकायतें कर रहे हैं कि हुजूरे वाला आप बदनाम हो रहे हैं, इस हुकूमत की वजह से आप बदनाम हो रहे हैं। ये मंसूर अहमद कुरैशी साहब हैं, बड़े पक्के नून लीगी सपोर्टर, एंटी इमरान खान, एंटी पीटीआई इनका काम होता है सोशल मीडिया पर। इन्होंने लिखा, मोहतरम फील्ड मार्शल साहब, आपको हमेशा सपोर्ट किया, अब भी करता हूं। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जिस तरह शहबाज एंड को, नून लीगी सपोर्टर शहबाज एंड को इस मुल्क पर हुकूमत कर रही है, क्या इसे हुकूमत करना कहते हैं? कोई 1 रुपए का रिलीफ, फिर लिखते, मैं दोबारा दोहराता हूं, कोई 1 रुपए का रिलीफ भी इस हुकूमत ने अवाम को दिया? आपका नाम, ये फील्ड मार्शल साहब से कह रहे हैं, आपका नाम हर गलत काम में इस्तेमाल हो रहा है। ब्यूरोक्रेसी के फ्रॉडिये और ये वज़रा मुशीर हर गलत काम करते हुए अपनी पसंद के फैसले लेने के लिए, अदलिया पर दबाव डालने के लिए कहते हैं आसिम मुनीर हमारा दोस्त है। फिर सुने, आपका नाम हर गलत काम में इस्तेमाल हो रहा है। ब्यूरोक्रेसी के फ्रॉडिये और ये वज़रा मुशीर हर गलत काम करते हुए अपनी पसंद के फैसले लेने के लिए, अदलिया पर दबाव डालने के लिए कहते हैं आसिम मुनीर हमारा दोस्त है। सर, अवाम का तेल निकल चुका है, क्या कुर्बानी सिर्फ फौज और अवाम ने ही देनी है? इन्होंने ये सवाल किया है। अभी मैं आपके सामने एक वीडियो को आखिर तक देखिएगा, आदाद शुमार रखूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे यहां इस मुल्क की अशराफिया को क्या मिल रहा है आदाद शुमार के साथ। सैलरी, पर्क्स, प्रिविलेजेस, स्टार्टिंग फ्रॉम चीफ जस्टिस, फेडरल जो ब्यूरोक्रेसी है उसके, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के, बड़े सब की जो कहानी है वो आपके सामने रखते हैं। असदार चौधरी साहब को मैं पर्सनली जानता हूं, मेरे दोस्त हैं, बड़े पक्के नून लीगी सपोर्टर हैं, लेकिन मेरे दोस्त हैं। ये इमरान खान साहब के बारे में बात करते हुए पूरी आजादी का इस्तेमाल कर लेते हैं।
اسد صاحب جو ہیں ایک بڑے ہمبل بیک گراؤنڈ سے بڑی ترقی کر کے ایک جگہ پہنچے ہیں. اب ان کا کاروبار پاکستان میں، کینیڈا میں، گلف میں مختلف جگہوں پر ہے. ایک تھنک ٹینک بھی چلا رہے ہیں. اسد صاحب نے لکھا وزیر اعظم شہباز شریف کو قوم سے خطاب کر کے اپیل کرنی چاہیے کہ میرے عزیز ہم وطنوں، آپ ملکی مفاد میں کچھ عرصے کے لیے مر کیوں نہیں جاتے؟ نون لیگیوں نے ہاتھ کھڑے کر دیا، آپ مر کیوں نہیں جاتے؟ جب تک حالات ٹھیک نہیں کر لیتے تب تک خاص طور پر نچلا طبقہ اور لوور مڈل کلاس مر کر اشرافیہ کی بے پناہ خدمت کر سکتے ہیں. اس طرح بہانے سے ان غریبوں سے جان تو چھڑوائیں وزیر اعظم صاحب، ویسے بھی ان غریبوں کو قبر میں سکون ملنا ہے اور جنت میں بھی ملنے کا امکان زیادہ ہے. اشرافیہ نے تو یہیں انجوائے کرنا ہے. یہ اسدار چودھری صاحب نے اس حکومت کے لیے لکھ دیا. ایک اور کام ہوا یہ کہ جس طرح آپ نے دیکھا تھا 8 فروری 2024 کو، وہ آپ کو سارے کہانی سناتے ہیں. میرا چھوٹا بھائی دوست منصور علی خان بھی سناتا ہے کہ ہار گئے میاں صاحب. وہ کہانی جو ہے نا، اس روز کیا ہوا تھا، نون لیگ والوں کی بولتی بند، سٹی گم، ہوا ٹائٹ، وہ حالت تھی. پھر اس کے بعد نون لیگ والے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. ماڈل ٹاؤن میں 180H ماڈل ٹاؤن مرکز خالی کر دیا، چپ خاموش. اور کسی بینگن نے، کسی کدو نے، کسی گھڑی نے، کسی کھٹولے نے، کسی جھولے نے، کسی عجیب و غریب نشان نے ہر جگہ نون لیگ والوں کو ہرا دیا. نواز شریف ہار گیا. صبح 4 بجے نواز شریف کا جو ریٹرننگ آفیسر تھا وہ چینج کیا گیا. ہر جگہ تبدیلی کی گئی. سکندر سلطان راجہ، فہیم جو ہمارے دوست ہیں فہیم اختر ملک، وہ الیکشن کمیشن کے باہر کھڑے کے بتایا تھے سکندر سلطان راجہ اپنی گاڑی میں اکیلے چلے گئے، اپنی سیکیورٹی چھوڑ کے چلے گئے. واپس آئے، نون لیگ جیتنا شروع. تو نون لیگ کے لوگوں کو پھر بعد میں ہدایات ملی، کدھر آؤ جیت گئے ہو اور جیت کا جشن مناؤ، سوشل میڈیا پہ آؤ اور کہو جیت گئے. کل نون لیگ والوں نے 3 وزراء نے بڑی مشکل سے، یعنی درمیان میں بیٹھے ہوئے اسحاق ڈار نے کچھ باتیں کی، پھر اس کے بعد یہاں بیٹھے اورنگزیب صاحب نے کچھ باتیں کی، پھر اس بچے کو انہوں نے کہا نوجوان سب سے چھوٹا تو ہے، اب اعلان کر دے کہ کتنی قیمت بڑھائی ہے. یہ ان لوگوں کی حالت تھی. اس کے بعد غائب، ایسے جیسے گدھے کے سر سے سینگ، محاورتن ہے، غائب ہو گئے یہ تمام کے تمام لوگ. اس کے بعد ان لوگوں کو شاید احکام ملا کہ کیا کر رہے ہو، اتنا ذلیل کرواؤ گے. پھر احکامات کی روشنی میں آپ دیکھیے کہ نون لیگ کے وزراء اچانک آج شام 5 بجے کے آس پاس یہ اپنی اپنی کچھار سے ایک ایک شیر نکلا اور نکل کے ان لوگوں نے ٹویٹ کرنا شروع کر دیا کہ شہباز شریف صاحب قوم کو آپ پر اعتماد ہے. خاک اعتماد ہے، مطلب شہباز شریف صاحب کو سیٹیں کتنی ملی نون لیگ کو؟ 17 سیٹوں سے ہوتے ہوئے آپ لوگ فارم 47 پہ جتوائے گئے. پھر قاضی فائز عیسیٰ نے آپ لوگوں کو ریکاؤنٹنگ میں جتوایا، پھر اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف والوں کو ہروایا، سب کچھ کر لیا. اب جا کے آپ لوگوں کی یہاں پر یہ حالت ہے اس اسمبلی میں، قوم کو اعتماد ہے. پھر ہر وزیر آ گیا نا، حنیف عباسی کیا، احسن اقبال کیا، شزا فاطمہ خواجہ کیا، پھر اس کے بعد رانا ثناء اللہ کیا، تمام لوگ آ گئے. اور میں دیکھ رہا تھا مریم کی کابینہ کے تمام لوگ، مرکز کے تمام لوگ، اور پھر پی ایم ایل این والوں نے دھڑا دھڑ ان کو سوشل میڈیا پر ری شیئر، ری پوسٹ، ری ٹویٹ کرنا شروع کر دیا کہ یار کچھ تو ہم بھی دکھائیں کہ بھائی نہیں ٹھیک ہے، شہباز شریف صاحب نے ٹھیک کیا. پھر وہ کالا چینل بھی آ گیا کہ جی شہباز شریف صاحب نے اچھا کام کیا. ان لوگوں کو بعد میں حکم ملا، نون لیگ والے اس حکم کے بعد جو ہے وہ جاگ گئے اور جاگ کے انہوں نے کہا نہیں حالات ٹھیک ہے. تو یہ نون لیگ کی حالت ہے. یہ جو پیٹرول ابھی بڑھایا ہے، راؤنڈ 2 آنا ہے. شہباز شریف صاحب کو جو اب تک تجاویز دی گئی ہیں، انہوں نے کہا منڈے کو فائنل کر کے دیں کس طرح سے پیٹرول کی بچت کریں گے، کس طرح سے ایک عام آدمی کو جو ہے وہ ہم ریلیف دینے کا لارا لگائیں گے، کیا کیا کریں گے ابھی بتانا باقی ہے. تو یہ شہباز شریف صاحب کی طرف سے سچویشن ہے. منڈے کو ہمیں پتہ چلے گا. خیبر پختونخوا حکومت نے کچھ اعلانات کر دیے ہیں اور یہ مرکز کے وزراء خیبر پختونخوا بھی گئے، جا کے آپ کا تعاون درکار ہے والی باتیں کرنے لگے. تو یہ اب حکومت کرے گی، آپ کو منڈے کو بتائے گی، جھنجھنا دے گی کہ اس سے کھیلیں آپ، کیونکہ راؤنڈ 2 ہوگا جمعے کو. راؤنڈ 2 میں نئے فیول پرائسز ہمارے سامنے آئیں گے. جو 55 روپے بڑھائے ہیں برقرار رکھیں گے، مزید بڑھائیں گے. عالمی منڈی میں کیا ہوتا ہے اس کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا. اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں روس سے 7 لاکھ بیرل تیل لینا ہے. ماہانہ ہم تقریباً 1,30,00,000 بیرل منگواتے. 7 لاکھ بیرل کیا بنتا ہے؟ کوئی اراؤنڈ 6%. 1,30,00,000 بیرل کا کوئی 6% روس سے منگوانا ہے. تو یہ ہماری حکومت کرنے جا رہی ہے. کباڑا ایک عام آدمی کا کباڑا ہے. یہ لوگ 3 روپے بڑھنے پر
شرم نہیں آتی؟ رات کے اندھیرے میں میاں صاحب کے دل میں درد ہو جاتا ہے، میاں صاحب اجلاس سے اٹھ جاتے، 1 روپیہ بڑھتا ہے، نواز شریف کا دل دکھتا ہے، پیٹرول مہنگا، وزیر اعظم چور۔ یہ باتیں کرنے والے اس وقت ان لوگوں کی ایسی کی تیسی ہو چکی ہے اور عوام کا کسی کو خیال نہیں ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں مشرق وسطی کی صورتحال کی۔ میں جو آپ کو بتایا تھا کہ اشرافیہ کے نمبرز کیا ہیں، جب ایک عام آدمی سے قربانی کی بات ہو رہی ہے، تنخواہوں کے نمبرز، اس پر میں ابھی آتا ہوں، لیکن دبئی کے حالات آپ دیکھیے۔ دبئی کی آج ہمارے سامنے ویڈیو آئی، دبئی ایئرپورٹ پر جو حالات ہیں ان حالات کو دیکھیے ذرا سا۔ دبئی ایئرپورٹ کے یہ مناظر ہیں، مطلب کھچا کھچ بھرا ہوا ہے دبئی کا ایئرپورٹ ہمارے سامنے، اور وہاں پر ہر شخص نکلنے کی کوشش میں ہے۔ صرف چند دنوں میں، یہ میں گوگل کر رہا تھا تو تھوڑی سی ریسرچ کرنے پہ پتا چلا کہ 1,05,000 UAE سے باہر فلائی کر گئے ہیں۔ سیفسٹ ایریا ان دا ورلڈ، پوری دنیا سے سرمایہ یہاں پر آ رہا ہے۔ دبئی کے بارے میں کہا جاتا تھا 1,05,000 لوگ UAE سے باہر فلائی کر گئے ہیں صرف چند دنوں میں، اور یہ ٹوٹے پھوٹے فلائٹ آپریشن کے درمیان صورتحال ہے۔ ان حالات میں ٹرمپ کو ایک رپورٹ ملی ہے، واشنگٹن پوسٹ نے خبر دی ہے کہ امریکہ کی 18 انٹیلیجنس ایجنسیز نے یہ بالکل ڈکلیئر کر دیا کہ ایران پر بڑے سے بڑا حملہ بھی کر دیا جائے، وہاں رجیم چینج امریکہ نہیں لا سکتا۔ تو ٹرمپ کو انہوں نے بتا دیا بیٹا تم سے نہ ہو پائے گا۔ اور یہ 18 انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں، امریکی نیشنل انٹیلیجنس ایجنسی 18 انٹیلیجنس ایجنسیوں پر مشتمل ہے۔ اس نے اپنی تازہ ترین مشترکہ رپورٹ میں، واشنگٹن پوسٹ کہہ رہا ہے خفیہ رپورٹ ہے، ٹرمپ کو دی گئی ہے، اس میں بتایا کہ نہیں لا سکتے، آپ رجیم چینج نہیں کر سکتے، ایران کا کنٹرول سنبھالنے کا امکان نہیں ہے۔ اور جس طرح سے آیت اللہ خامنائی صاحب کی شہادت کے بعد جو ایرانیوں نے ریزالو شو کیا ہے، اس کے ہوتے تو ممکن ہی نہیں کہ کام ہو پائے۔ اب ہمارے ہاں کی ایلیٹ کی بات، سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز سے شروع کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کی جو تنخواہ ہے، وہ تنخواہ ہے اس وقت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے اگر آپ بات شروع کریں 24-25 لاکھ روپے، 1.7 ملین کسی جج کی ایوریج سیلری ہے، اور یہ تھوڑے وقت پہلے کا نمبر ہے۔ 400% اس میں انکریز ہوا الاؤنسز میں۔ نومبر 2024 میں کی بینیفٹس جو ہیں ان میں میسو سپیریئر جوڈیشل الاؤنس اوور 1 ملین منتھلی ٹیکس فری ہاؤسنگ فور 350,000، پھر اس کے بعد 3.5 لاکھ روپے، 600 لیٹرز آف پیٹرول، 1800 cc کارز اینڈ فری میڈیکل فار فیملیز۔ یہ ہیں ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کا حال۔ پھر اس کے بعد فیڈرل منسٹرز جو ہیں، میں ابھی فیلڈ مارشل صاحب یا آرمی چیف تک کی تنخواہ تک یا نیول چیف وغیرہ ان عہدوں پر تنخواہ کیا ہے، ایئر فورس چیف کے عہدوں پر، اس پر بھی آتا ہوں۔ جو فیڈرل منسٹر ہے 5,19,000 روپے اس کی تنخواہ ہوتی ہے۔ اس کے پریویلیجز جو ہیں اس تنخواہ کے ساتھ یہ ہیں: سمچوری الاؤنس 6,000 روپے، نان ون ٹائم اکوپمنٹ الاؤنس 5,000 روپے، اکوموڈیشن آفیشل ریزیڈنس ان اسلام آباد ود فرنیچر اور منتھلی پیمنٹ آف 1,03,125 روپے۔ پھر اس کے بعد یعنی جو ریزیڈنس ملتی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ کی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ٹرانسپورٹ ہے، آفیشل کار ہے، 1,600 cc سے 2,400 cc کے درمیان، سب کے پاس 3,500 cc پلس کی گاڑیاں ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ یوٹیلیٹیز ہیں، فری ٹیلی فون ہے ان کے گھروں پر، گورنمنٹ کورنگ فار ایگزامپل منتھلی کاسٹ ہے اس کی 5,000 روپے۔ اور پھر اس کے بعد موبائل فون ہے، باقی چیزیں ہیں، اسٹاف میں ایک پرائیویٹ سیکرٹری ہے، پرسنل اسسٹنٹ ہے، اور اس کے بعد سپورٹ اسٹاف ہے، میڈیکل فیسلٹیز ہیں، ایکسیس ٹو میڈیکل فیسلٹیز فار دیم سیلوز اینڈ دیئر فیملیز۔ اور پھر تنخواہیں جو چھٹیاں ہیں وہ چھٹیاں وغیرہ ہیں جن کی تنخواہ نہیں کٹتی، وہ چھٹیاں الگ ہیں۔ گریڈ 22 کا آفیسر، وزیروں کے بعد گریڈ 22 کے آفیسر کی جو تنخواہ ہے وہ تنخواہ اس وقت ہے گریڈ 22 گورنمنٹ آفیسر ان پاکستان، سیکرٹریز، آئی جیز، ڈی جیز، چیف سیکرٹریز اینڈ آل، یہ انکلوڈنگ اے ہائی بیسک سیلری، مانیٹائزڈ ہاؤسنگ، ٹرانسپورٹ، اپروکس 2 لاکھ پلس رینٹل ویلیو، ایگزیکٹو الاؤنس، جو تنخواہ ہے وہ تنخواہ کوئی سب ملا کے 4.5 لاکھ روپے کے آس پاس یہ بعض جگہوں پر رپورٹ ہو رہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پرکس اینڈ پریویلیجز ہیں ٹھیک ٹھاک قسم کے۔ آرمی چیف صاحب یا فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی تصویر لگا کر جو
بعض ویب سائٹس پر چیزیں لکھی ہوئی ہیں. آرمی چیف آف پاکستان ریسنٹلی ایلیویٹڈ ٹو فیلڈ مارشل commands supreme authority over all armed forces enjoying a salary of 2.5 लाख रुपए. تو جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں باقی ہیں ان کے مقابلے میں تنخواہ کم ہے. پلس ایکسٹینسو الاؤنسز. کی پرکس انکلوڈ سیکیور ہائی رینکنگ بنگلو, آفیشل وہیکل ود ڈرائیورز, ٹاپ ٹیئر میڈیکل فیسلٹیز اینڈ لائف ٹائم لیگل امیونٹی جو ابھی ہوا ہے ترمیم کے نتیجے میں, اینڈ ریٹینڈ پریویلیجز آفٹر ریٹائرمنٹ. تو یہ ہے ہمارے ہاں جو ایلیٹ ہے اس ملک کی, ان کے لیے صورتحال. ایک عام آدمی کے لیے صورتحال کیا ہے جب وہ دیتا ہے نا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر ٹیکس, موبائل فون پر ٹیکس, انکم پر ٹیکس, ٹول ٹیکس, جگہ جگہ ٹیکس, بجلی کے بل پر 10 طرح کے ٹیکس. تو پھر اسے ملنا کیا چاہیے؟ دیکھیے ٹیکس کو ہمیشہ ایسے یاد رکھیے کہ حق اور فرض کا فلسفہ ہوتا ہے ریاست میں. ایک شہری کا فرض ہے کہ وہ ریاست کو ٹیکس دے. ایک شہری کا حق ہے کہ ریاست اسے علاج دے, اسے تعلیم دے, اسے روزگار دے, اسے تحفظ دے, اسے بجلی دے, اسے بیسک سہولیات دے, اسے جو سیکیورٹی ہے وہ دے. مطلب یہ تمام چیزیں ریاست دینے کی پابند ہے. تو جو فرض ہے شہری وہ اپنا ادا کر رہا ہو نہ کر رہا ہو, یہ سسٹم اس کی جیب میں سے خود نکال لے گا کہ یہ تیرا فرض ہے پگلے دے, اور پھر اس کے بعد یہ تیرا حق ہے پگلے لے. یہ کرنے کے لیے یہ ریاست موجود ہی نہیں ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.